अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सबीन ज़फ़र। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर बार आपके साथ एक नए मौजू पर नए प्रोग्राम लेकर हाजिर होते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान का हर शहरी चाहता है कि वो अपने मुस्तकबिल को रोशन और कामयाब बनाए, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के माशी हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते कि वो यहाँ पर रह के अपने लिए इवन रोज़गार भी कमा सके। इस मकसद के लिए बहुत सारी पाकिस्तानियों की मेजॉरिटी बैरून मुल्क जाकर अपने लिए रोज़गार कमाना चाहती है और अपने मुस्तकबिल को सिक्योर करना चाहती है। इस सिलसिले में बहुत सी कंपनीज और एसोसिएशन भी काम कर रही हैं, जिसमें आज हम एक एसोसिएशन में मौजूद हैं जिसका नाम शाहीन ग्रुप ऑफ पाकिस्तान है, जिनके चेयरपर्सन आज हमारे साथ मौजूद हैं, चौधरी मोहम्मद अफजल साहब है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी अफजल साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। चौधरी साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान के हमारी जो साबका हुकूमत थी, उनका ये दावा था कि हमने मुल्क को डिफाल्ट से निकाला है, लेकिन आजकल के हालात को देखकर लगता है कि ये पहले से भी ज़्यादा अबतर हो चुके हैं, क्योंकि कारोबार तकरीबन बंद है और लोग महंगाई का रोनर हो रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आशा टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस किस्म के मौजू जो है वो ज़ेर बाज़ लाते हैं। देखिए, असल गुजारिश ये कि ये जो माशी हालात है ना मुल्क के, ये 10 महीने या 15 महीने का मसला नहीं। ये पॉलिसीज होती हैं, कम अज़ कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोगों के। जिन कंट्री ने तरक्की की है वो तो 50-50 साल 20-20 साल की प्लानिंग करते हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ कोई भी गवर्नमेंट जो है वो 2-3 साल से ऊपर नहीं जाती है और उनकी पॉलिसी जो है वो रास्ते से ये डाइवर्ट हो जाती है। लेकिन मिन हैसल कौम पाकिस्तान जो है ये नौज़ुबिल्लाह बुरी तरह हम खिलाफ कर चुके हैं। कोई इदारा देख लें, वो सियासतदान, वो ब्यूरोक्रेट, वो दूसरे जितने भी हैं, एक दूसरे को मुझसे इल्ज़ाम ठहराते नज़र आते हैं, लेकिन असल मसले को एड्रेस करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। जब तक तमाम कौम यानी है अपने अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हुए अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगते और आपस में बैठते नहीं हैं और कोई सॉलिड किस्म की पॉलिसी नहीं बनाते, मुल्क इसी तरह यानी मिसाइल के एक दलदल में फंसा रहेगा और कोई भी आदमी अकेले इस पोजीशन में नहीं है कि वो बाशी या अखलाकी या और किसी भी हवाले से मुल्क को आगे लेकर जा सके। तो यहाँ पर हुकूमत में क्यों लोग, जो जितने भी हमारे जो रूलर हैं, जो हुकूमत करने वाले जो मेंबर्स हैं, वो क्यों आपस में बैठ के बात करने पर तैयार नहीं है? मैंने गुजारिश की है ना कि मैंने असल कौम है अपना हम खिलाफ कर चुके हैं ना, नहीं हमें एहसास ही नहीं है। ये जितने भी हमारे डेलीगेशन यानी प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर और इसके अलावा वज़रा सारे जितने जाते हैं, जो अक़वाम आज से 20 साल पहले वो बहुत पाकिस्तान से पीछे थी, आज वो हमसे कितनी आगे चली गई हैं, क्योंकि वो पॉलिसी के मुताबिक यानी वो एक सिस्टम के तहत काम कर रही हैं। बांग्लादेश 1971 में अलहदा हुआ, आज है उस वक्त पाकिस्तानी करेंसी उनसे डबल ट्रिपल थी। आज है हमारा जो रेट है नौज़ुबिल्लाह 1 टका जो है तकरीबन 2.5 रुपये के। इंडियन जो हमसे बहुत पीछे थे, आज है यानी 1 रुपया इंडियन जो है हमारे 3.5 रुपये। वजह क्या है? हम कोई दर्स लेने के लिए, कुछ सीखने के लिए तैयार ही नहीं। बाहर जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं, ये जिनको हमने है जाके डेवलप किया है, वो है अल्हम्दुलिल्लाह आज देखें किधर चले गए और हम आपस में दस्तूर गिरबां हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन असल मसले को एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं। अभी जो आपने इंट्रो में यानी फरमाया है कि पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं रोज़गार के सिलसिले में, असल में बात यह है कि जिन अक़वाम ने तरक्की की है वो देखते हैं कि मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है, उसके मुताबिक वो मटीरियल तैयार करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ डिग्रियाँ बेची जाती हैं, डिग्रियाँ प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन टेक्निक नहीं दी जाती। अभी हमारे जो मैन पावर जितनी भी जाती है वो भी रिसीविंग कंट्रीज़ के मेयार के मुताबिक ट्रेंड नहीं होती, जिस वजह से हमारी सैलरी वेजेस भी कम है। इसके अलावा हमारे जितने भी जाते हैं वो सब स्टैंडर्ड हमारे बच्चे होते हैं, उनकी ट्रेनिंग लेवल उस लेवल का नहीं होता, उस मेयार का नहीं होता जो रिसीविंग कंट्रीज की रिक्वायरमेंट। अभी हम 20-25 साल पहले वाला जो तरीका है हमारा ट्रेनिंग का वो अपनाए हुए हैं। जबकि तो आपको लगता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इसकी जो बाहर की रिक्वायरमेंट्स या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के अकॉर्डिंग नहीं है? नेवर एंड एवर। अभी देखें ना, होता ये कि आप जब है कोई घर में कोई चीज़ इवन मकान बनाते हैं तो आप देखते हैं हमारे फैमिली मेंबर कितने उसके मुताबिक उसके अंदर यानी गुंजाइश पैदा करते हैं। कोई आप गाड़ी लेते हैं तो आपको पता है कि हमारे यानी ट्रैवलर कितने उसके मुताबिक आप गाड़ी लेते हैं। आप एक बच्चे को यानी पढ़ा रहे हैं, उसको
BA MA MPhil کر رہا ہے اور ہماری مارکیٹ میں ہمارے ملک میں تو اس کا ہے 1% بھی کھپت نہیں ہے. ابھی جتنے بھی لوگ ہیں چائنا یعنی کوریا اور جن کو اقوام نے ترقی کی ہے وہ ڈپلومے نہیں وہ ٹیکنیک ہے انہوں نے بچوں کو دی ہے. ابھی ہر ان کا بندہ جو ہے ہر ان کا فرد جو ہے وہ یعنی منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ٹیکنیک کوئی ٹیلی فون بنا رہا ہے کوئی یعنی ہے کوئی الیکٹرانک آلات بنا رہا ہے. سارے لوگ مینوفیکچر ہے. ہمارے یہاں نعوذ باللہ بھی یہ جو یعنی ہم ٹوپی پہنتے ہیں یہ بھی بنگلہ دیش سے آتی ہے. جو مسلح بناتے ہیں یہ بھی چائنا دیتا ہے. ہمارے یہاں تصویر جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی پاکستان کی نہیں ہے. ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے. پالیسیز میکر جتنے ہیں وہ بھی اندھے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کی ریکوائرمنٹ کی ہے. اور اسی طرح ابھی اس کے علاوہ اور بچوں کے پاس ہے آپشن کیا ہے وہ سوائے اس کے ابھی لیگل انلیگل طریقے سے وہ کسی بھی طریقے سے آیا. میرا نیکسٹ کویسچن بھی آپ سے یہی تھا کہ یہاں پر معاشی حالات کی وجہ سے اب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں باہر جا رہے بیرون ملک جا کے روزگار کمانا چاہیے. ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسری سیکنڈلی کیا وہ یہ چیز سوچتے ہیں کہ جو اپرچونٹی وہ سوچ رہے ہیں کہ باہر جا کے ہمیں ملے گی تو ایز اٹ از ان کو مل رہی ہے؟ کیا ان کا یہ ڈیسیجن صحیح ہے؟ نہیں ڈیسیجن تو ان کا ٹھیک ہے لیکن طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں نا جب ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی پالیسی نہیں بنائے گی کہ مثال کے طور پہ جتنے بھی لوگ ہمارے باہر جاتے ہیں کیا ان کا ٹریننگ معیار وہ اسی کے مطابق ہے جو ریسیونگ کنٹری کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر وہ اس کے معیار کے ابھی ہمارا جو پاکستانی جاتا ہے اس کے مقابلے میں ایک جو یعنی فلپینی جاتا ہے اس کی ٹرپل تنخواہ ہوتی ہے کیونکہ وہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہوتا ہے. ٹیکنیکلی وہ کمپلیٹ ہوتا ہے وہ ٹیکنیکلی یعنی ماسٹر ہوتا ہے. ہمارا جو ہے وہ بندہ اس کے یعنی بالکل ابتدائی طور پہ وہ معیار نہیں ہوتا ہے جو کہ ہے وہاں پہ جا کے وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے. اس کا الٹیمیٹلی طریقہ اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ امپلائر اور امپلائی کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے. وہ ویجز کم کرتے ہیں وہ ایگریمنٹ کے مطابق اس کو سیلری نہیں دیتا اور پھر بے شمار مسائل کھڑے ہوتے ہیں. لیکن ہماری گورنمنٹ ہماری ایمبیسیز یعنی بالکل ان کے کان کے اوپر جو نہیں رینگتی کہ وہ اس میں انٹروین کریں اور اپنے جو مین پاور وہاں پہ پہنچ رہی ہے اس کے لیے کوئی خاطر خواہ ہے پالیسی بنا سکے. تو ایسی جو کمپنیز اور ایسوسیشن ہے جو مطلب ہر صرف پیمنٹ لے کر وہ ہر بندے کو باہر بھجوا رہی یہ بھی نہیں دیکھ رہی کہ وہ ان کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہے یا نہیں, تو اس میں کس کا فالٹ ہے؟ اس میں میں نے گزارش کی ہے نا کہ جب تک کسی چیز کی سپرویژن نہیں ہوگی اس کے لیے پالیسی نہیں ہوگی. ابھی ہمارے پاکستان میں تقریباً 4-4.5 لائسنسی پروموٹر ہیں. اچھا ان میں سے جو یعنی ورکنگ ایکٹیو ہے تقریباً 2,000-2,500 کے لگ بھگ ہوں گے جو مختلف ہے. کسی کا کم کسی کا زیادہ بزنس ہے لیکن اوپر گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی فیسیلیٹیشن کوئی سپرویژن کوئی گائیڈ لائن کوئی ہے ہی نہیں ہے. ہر آدمی اپنے انڈیپینڈنٹلی کرتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جہاں پہ پالیسیز ہیں وہ بہت زیادہ مین پاور بھیجتے ہیں. ابھی یہ جاپان کا جو سلسلہ MOU سائن ہوا تھا پاکستان میں میرا خیال ہے کہ 2 یا 4 ہزار بھی نہیں کیا جبکہ ایز کمپیئر ٹو انڈیا نے تقریباً 1.5 لاکھ بندہ بھیج دیا. بنگلہ دیش میں کتنے آئے اپنے گورنمنٹ کی سپرویژن میں ٹریننگ سینٹر لینگویج اور اس کے علاوہ ان کے وہ فوری طور پہ جس ملک کے ساتھ MOU ہوتا ہے وہاں پہ ڈیلیگیشن جاتے ہیں وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اس کے مطابق وہ بندوں کو ٹرین کرتے ہیں. لیکن ہمارے پاکستان میں منسٹر آف مین پاور کو پتہ ہی نہیں ہے کہ MOU سائن ہوا ہے تو اس میں کیا ہے اس کے حد و حال ہونے چاہیے. اس MOU کے مطابق کیا ہم اس کو یعنی کمپلائی کر سکیں گے یا نہیں. بالکل قطعی طور پہ فقدان ہے پالیسیز کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو ٹھیک کرے بہتر بنائے؟ ہم جتنے بھی ٹیکسز پے کرتے ہیں اور جتنے بھی ہمارے اوپر باؤنڈنس ہے یہ ساری گورنمنٹ ہے نا. گورنمنٹ کی یعنی یہ فرائض منصبی شامل ہے کہ وہ پالیسی بنائے. ابھی صرف اور صرف ایک لائسنس دے کے ایک پروموٹر کو ایک عام آدمی کو اس جو پروموٹر ہے اس کی کہاں پہ ٹریننگ ہوتی ہے اس کا کیا معیار ہے. اس کو کسی نے چیک اپ کرنا ہے کہ اس کے پاس اتنی اسکل ہے اس کے پاس اتنا یعنی ٹیلنٹ ہے کہ یہ ہیومن ریسورسز کے ساتھ ڈیل کر سکے گا. یہ بندوں کو ٹرین کر. جب میں خود یعنی ڈرائیونگ نہیں جانتا ہوں تو میں گاڑی میں 52 سے یعنی سواریاں بٹھا لوں گا تو جو ان کا حشر کروں گا راستے میں وہ تو پھر اللہ ہی جانتے ہیں. مطلب یہ کہ جس کو آپ لائسنس دے رہے ہیں اس کا معیار کیا رکھا آپ نے اس کے کتنا آپ نے ٹرینڈ کیا وہ یعنی غریب لوگوں کو جو باہر بھیجے گا اس کا اپنا معیار کیا. جب یعنی ہماری گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے صرف فیسیں لینا اور ہے اپنے یعنی فار دا ٹائم ڈے ٹو ڈے پالیسی بنائیں گے تو پھر اس میں یہی حال ہوگا جو ہمارا ابھی ہو رہا ہے. اور ابھی بدقسمتی یہ کہ ابھی یہ یعنی دکھ کی بات نہیں ہے کہ ابھی موجودہ حالات ٹھیک نہیں ہے. اصل دکھ کی بات یہ کہ دور دور تک کوئی ایسی پالیسی کوئی ایسا سسٹم نظر نہیں آ رہا کہ آئندہ سال کے لیے یا آئندہ 2-4 سال کے بعد ہمارے ملک کے حالات کو بہتر ہو سکے. ٹھیک ہوگا.
ہمارے جو پاکستانی باہر ورکنگ کے لیے روزگار کے لیے جا رہے ہیں جو ارننگ کر رہے ہیں تو پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ پاکستان کو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ابھی جو مین سورس ہے پاکستان کی جو فارن ریمیٹنس کا وہ ہے ہی ہے بیچارے یہ جتنے بھی جس بھی طریقے سے جاتے ہیں یہی ہے فارن ورکر. اب دیکھیں نا کہ ابھی پاکستان نے یعنی IMF سے $1.5 لیا تو انہوں نے ناک کی لکیریں نکلوائی ہیں یعنی ماتھا ٹیکا ہم نے اور ہر ان کی شرط مان رہے ہیں اور ابھی تک مانے جا رہے ہیں صرف $1.5 کے لیے. تو یہ جو فارن ورکر ہیں ہمارے یہ تو تقریباً $18 سے $20 ارب سالانہ بھیج رہے ہیں اور ابھی جو اتنی بھی ہم اقساط دے رہے ہیں سود کی مد میں یا جو بھی ابھی معاشی سسٹم چل رہا ہے اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق کے بعد وہ ہے ہی سارا یہ یعنی فارن ورکر کی ریمیٹنس کی سورس میں جو آ رہا ہے وہی ایک سورس ہے. بہت بڑا فائدہ پاکستان کو اس سے. تو یہاں پر جو بھی جیسے آپ کے کلائنٹس آتے ہیں آپ ان کو ڈیل کرتے ہیں تو ویزا پروسیسز اور باقی جو پروسیس ہوتا ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی کون سی ڈیفیکلٹیز یا پرابلم آپ لوگ فیس کرتے ہیں؟ اس سلسلے میں آپ یہ یعنی سمجھیں کہ کون سا ایسا ہرڈل ہے جو نہیں ہے آ رہا ہوتا پروموٹر کے لیے. یعنی ڈاکومنٹیشن ایک اتنا طوفان ہے. اچھا جب کہ دنیا ساری میں جتنا بھی ایمبیسی جو ویزا دیتی ہیں جس ملک میں جا کے اس ورکر میں کام کرتا ہے وہ سمپل کر دیا انہوں نے. سمپل صرف اور صرف آن لائن ہے آپ ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں اور وہ ہے آپ آن لائن ہے آپ ویزا پرنٹ نکال کے بھیج دیتے ہیں. اور ایز پر پاکستانی جو ہمارا سسٹم ہے اس میں پرمیشن کے لیے کوئی لدا ہے یا ان گنت ہے اپنا پیپر ہے پھر پروٹیکٹر کے لیے پھر اس کے علاوہ جتنے بھی انشورنس کے لیے ہر آدمی کو ونڈو پہ جا کے کھڑا ہونا پڑتا ہے. فیسز کے والے سے رش لگا ہوتا ہے. یعنی ہمارا دقیانوسی سسٹم ہے. ابھی ہم وہ جو دوروں کے دور میں ہے یعنی چل رہے ہیں ساری دنیا جو ہے وہ ابھی یعنی ساری دنیا میں امیگریشن ڈپارٹمنٹ ختم ہو گئے. وہ وہاں پہ صرف اور صرف پاسپورٹ کو رکھتے ہیں تو وہ سارا ڈاٹا اس کے اوپر آ جائے تو ٹک کر کے ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. جبکہ ایز پر کہتے ہیں اوپر منہ کر نیچے منہ کر اور یعنی مورے لگا رہے ہیں پاسپورٹ کے ورکے خراب کر رہے ہیں. باقی دنیا ایون دبئی میں آپ جائیں تو آیا اپنا وہ کاؤنٹر لگے وہ پیسنجر جو وہ پاسپورٹ اس کے اوپر رکھتے ہیں اس کا جو ٹیگ ہے جو اس کا جو ہے بار کوڈ ہے وہ اس کو الاؤ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اٹس اوکے اور وہ چلا جاتا ہے. وہاں پہ ابھی امپلائیز نہیں ہیں. اور ایز پر ہمارے یعنی نوز پہلے جیسے سگنل کے اوپر دنیا میں کسی جگہ کے اوپر یعنی کوئی یہاں پہ سگنل کے اوپر 4 سپاہی جو ہے ڈیٹین ہوتے ہیں تب جا کے ٹریفک کنٹرول. ہم ایسی قوم اللہ معاف فرمائے بہت بہت ابھی فار اوے فرام آور ڈیسٹینیشن یہ عالمی ہے. تو آپ لوگوں کی جو ایسوسیشن آف کمپنیز ہیں تو اس بارے میں کوئی گورنمنٹ کو کوئی سجیشن نہیں دی جاتی؟ اس سلسلے میں جتنی بھی ایسوسیشن ہمارے تقریباً یہ جو نیا لائسنس 2006 میں جو لیا گیا اس کے بعد مختلف ادوار میں یونائٹڈ گروپ اور لائن گروپ اور 15-16 میں میں بھی سینٹرل چیئرمین رہا ہوں. ابھی تاریخ سب ہر ایک نے اپنے اپنے دور میں سجیشن دی پرپوزل دی یعنی ان کے ساتھ بیٹھے انہوں نے ایکسیپٹ کیا. لیکن جس وقت وہ بیوروکریٹک ہے اپنا کیونکہ ان کے اپنے مفادات جو ہیں وہ ان کو یعنی گزند پہنچتی ہے تو وہ گھما پھرا کے کوئی نہ کوئی اس میں ابھی تک وہ خاطر خواہ امینڈمنٹس نہیں ہے آ سکیں یعنی عملی طور پہ جس سے یعنی ایکسپورٹ اور مین پاور اسپیڈی ہو سکے جانے والے کو سہولت ہو سکے اور جو اس کا سورس بنتے ہیں جن کو جو پروموٹر ہیں لائسنسنگ ان کو بھی ہے اپنا کوئی سہولت. ابھی 2014 میں ہے 6000 یعنی سروس چارجز تھے. آج 2023 ہے آج بھی ہے اپنا 6000 اللہ معاف فرمائے ایک شوز نہیں آتا. تو پھر ہے اپنا اگر کوئی لیگل سورس نہیں استعمال کریں گے تو اور کیا کریں گے. اگر آپ کسی کو یعنی رائٹ راستہ نہیں دیں گے تو وہ پھر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا. تو اس لیے ہمارے یعنی سسٹم پورے میں گورنمنٹ جو ہے بالکل اندھے لوگوں کی طرح ہے خدا کی قسم جاری ہے جن کے ضمیر مر چکے ہیں. ان کے اندر یعنی ہے نعوذ باللہ پاکستانیت نہیں ہے. یہ کسی سے بھی سیکھتے نہیں ہیں. وہ جو ہمارے ان پڑھ بھائی تھے یا بھی دیکھا بنگلہ دیش ہے ان کا ٹوٹل جو مین سورس آف انکم ہے وہ فارن ریمیٹنس ہے ایکسپورٹ آف مین پاور. وہ کہاں پہ چلے گئے؟ آج ساری دنیا میں ہمارا کوئی کسی ایک ملک میں ہماری پروڈکٹ نہیں جا رہے ایز پر ہے کمپیئر ٹو ادر کنٹری. سارے کھانے پینے کے انڈیا ہمارے چاول جو ہے انڈین پیکنگ میں وہاں پہ جا رہے ہیں اور ہمیں کوئی شرم نہیں. اس لیے ہمیں کوئی اس سے غرض نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں 2-4 سال آئیں اور لوٹے سوٹے اور اپنا اللہ کے حضرت چلے جائیں اور لوگ گالی نکالتے رہے. اور آج تک نہ کسی کا محاسبہ ہوا اور نہ آئندہ ہونے کا کوئی چانس نظر. ابھی یہ جو موجودہ جنرل صاحب ہیں ان سے ایک آس امید لگی ہے. اللہ کرے کہ یہ ہے اپنا کسی حد تک کامیاب ہو سکے. لیکن ہمارا یہ جمہوری الیکشن کر رہے ہیں میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی بیماری ہے. جمہوریت نہیں ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہے کیونکہ جمہوریت کی روح سے یہ یعنی ہے اپنا واقف نہیں ہے. نہ ہی ہماری عوام پڑھی لکھی ہے
کہ وہ صحیح رائٹ مین اپنے لیے اس کا انتخاب کر سکے. اور جو آتے ہیں وہ ماشاءاللہ آتے ہی کسی پروجیکٹ کے اوپر ہیں، وہ ملک کے لیے تو آتے نہیں ہیں، بس یہ علمی ہے. اور آج ہم جو سب بھگت رہے ہیں، غریب آدمی ابھی جس حالت میں وہ گزارا کر رہے ہیں، یہ وہ جانتے ہیں یا اس کا اللہ جانتے ہیں. اس لیے اگر ہماری ذرا سی بھی ہمارے اندر کوئی ایمان، ضمیر، پاکستانیت کوئی باقی ہے تو ہمیں فی الفور اجتماعی طور پہ توبہ کرنی چاہیے، ساری سیاسی جماعتوں کو بھی اور ہے ماشاء اللہ پنڈی والوں کو بھی، سب مل بیٹھ کے. تو جتنی غلطیاں پیچھے ہوئی ہیں، جس نے لوٹ سوٹ کی ہے، وہ کم از کم 50% ہی اپنے جس ماں کہتے ہیں نا ملک کو، اپنے ملک کو ماں کو واپس کریں. ماں جو ہے بالکل ہی کنگلی ہو گئی. تو ہے آئندہ کے لیے 5 سال کے لیے کوئی اجتماعی طور پہ بے شک قومی حکومت بنائے. ابھی ایک دوسرے سے لڑنا، میں کہتا ہوں یہ سارے پھائے لگ جائیں. اگر ملک کو کچھ نہ ملا تو ہمیں کیا ملے گا؟ جی، مطلب آپ کا مطلب ہے کہ ہر کوئی اپنی ذمہ داری کا احساس کرے بالکل، اور فوری طور پہ رجوع کرے. یعنی وہ چھوٹے جو 1.5 فٹ بائی 6 فٹ کا گڑھ ہے نا، اس کو یاد کرے. اور اپنے جس ملک جس حالت میں آیا تھا، یہ مارز وجود میں ایسے نہیں آیا تھا. اس کی ہے بنیادوں کے اوپر لاکھوں بیٹیوں کی عزتیں، ماؤں کی ہے اپنے یہ سہاگ اور خون کی ندیاں بہی تھی. تو آیا تھا یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے جس کو ایسی نوچ رہے ہیں یہ سارے. تو اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر ان کے اندر ذرا سا بھی ضمیر ہے، جس پوزیشن میں بھی ہے، وہ سول ہو یا وہ ہے اپنے گورنمنٹ یعنی اینٹی ہو، تو فوری طور پہ رجوع کر کے توبہ کر کے تو اپنی فرائض منصبی کا احساس کرتے ہوئے اپنے کام صحیح طریقے سے کریں. وہ اللہ کے حکم سے ہے فی الفور 2 سال میں پاکستان کی حالت بہتر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو مختلف کمپنیز میں، مختلف ایسوسیشن میں فراڈ سامنے نظر آتے ہیں، تو آپ لوگوں کی جو ایسوسیشن ہے اس میں کیا کردار ادا نہیں کرتی ہے؟ ابھی تک ہے یہ جو لائسنسی ہیں، دیکھو نا 2 کیٹیگریز ہیں نا. ایک ہے گورنمنٹ لائسنس ہولڈر پروموٹر، ایک ہے جو سب ایجنٹ یعنی بٹوین ہوتے ہیں. اگر ہے اپنا وہ کوئی بندہ پروموٹر تک پہنچتے ہی نہیں ہے اور بٹوین ہے اپنا اس ہے اپنا سورس ہے، وہ کوئی ڈیلنگ کرتا ہے تو وہ پروموٹر تو اس میں ہے اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا. کاش کے ہے ہمارے جانے والوں کو پتہ ہو کہ لائسنسی پروموٹر کے علاوہ وہ کسی کے ساتھ کوئی ڈیلنگ نہیں کرے گا، تو کسی کے ساتھ بالکل غلط یعنی ڈیلنگ. لیکن یہاں پر سر بہت سارے ایسے کیسز بھی سامنے آتے ہیں جہاں پر وہ پیمنٹ لے لیتے ہیں جو ایجنٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں. اسی میں بات کر رہا ہوں نا. لائسنسی تو جب میں ابھی آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو اگر یہاں پہ کوئی آئے گا، اس کو پتہ ہے، وہ رسید لے گا، وہ پاسپورٹ دے گا، اس کو پتہ ہوگا کہ ویزا کس کمپنی کا ہے، اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن. اگر وہ یعنی رستے میں سڑک میں بیٹھا ہوا کسی ہوٹل کے اوپر تھڑے کے اوپر اس کے ساتھ ڈیلنگ کر رہا ہے، وہ اس کو جو بتلا رہا ہے اس کو وہ من سچ مان رہا ہے، اسی کو پیمنٹ کر رہا ہے، تو ہے اپنے یہ سسٹم کی خرابی تو نہیں ہے اس بندے کی ہے، کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے نا. یہ بھی گورنمنٹ کا کام ہے کہ ایک مہم چلائی جائے تھرو ہے اپنا لوکل ہے اپنا ڈویژن لیول پہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر کہ جو بھی انٹرسٹڈ ہیں باہر جانے کے لیے ان کو کیا احتیاطی اقدامات کرنے چاہیے، کیا چیزیں، کیا کون سا رستہ اختیار کریں. یہ بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. آپ لاسٹ میں کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ہاں میسیج میں یہی میں نے اپنے پہلے اسے میں بتلا دی ہے. میسیج یہی ہے کہ خدا کے لیے ہماری گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ ہے، فوجی بھائیوں سے ریکویسٹ ہے، اور ہے اپنے جو اس کا ذمہ دار ہے پالیسی میں اس سے ریکویسٹ ہے، خدا کے لیے اپنے آپ کو پاکستانی بناؤ، اپنے آپ کو انسان بناؤ، اور یہ جو ہے نا غیر ضروری طمع اور لالچ اس کو چھوڑ دو. ہم سب نے قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اگر تم نے اللہ کو بلا دیا وہ تمہیں تمہاری اوقات تمہاری ذات میں بلا دے گا، اور وہ فاسق لوگ ہیں. اور ہے اپنا ڈرو اس یعنی کل سے جس سے آپ کا پالا پڑنے والا ہے، وہاں پہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی. تو اس لیے یعنی ایز اے انسان، ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلمان کلمہ کو ہمیں فوری طور پہ رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگ کے تو پاکستانیت اپنانی چاہیے. یہ میرا میسیج. بہت شکریہ چودھری افضل صاحب. ناظرین، جیسے کہ آپ نے چودھری افضل صاحب کی باتیں سنی ہیں، ناظرین پاکستان کو بہت مشکلوں سے حاصل کیا گیا ہے. ضرورت اس بات یہ ہے کہ یہاں کے معاشی نظام کو اتنا بہتر بنایا جائے کہ کوئی بھی پاکستانی باہر کا رخ نہ کرے اور یہیں پر بیٹھ کے پاکستان کی ترقی کے لیے اور اس کی خوشحالی کے لیے کوشاں ہو. اسی میسج کے ساتھ سبین ظفر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.